आपकी खिदमत हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज और हमारा ख्याल। वायरमैन के हवाले से दम आवर रहना। Every Wednesday between 4 p.m. with Sayyid Afa Ali. जी अस्सलाम वालेकुम सियालकोट, गुजरांवाला, डस्का, नारोवाल, जफरवाल, आजाद कश्मीर एंड ऑल द वे अक्रॉस द नेशन। आप सभी सुनने वालों को दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से जी 101 क्लिनिक में खुशामदीद कहेंगे जी। प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया है जनाब अहमद रजा चीमा और फरूख इरासी ने। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे साथ मौजूद हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जनाब इम्तियाज रबानी जी। प्रोग्राम मैनेजर है मुस्तफा कमाल और इस ट्रांसमिशन के हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जनाब जावेद बाजवा साहब। 16 मई सन 2012 और बुध के दिन की ये खूबसूरत सी सुनहरी सी दोपहर। रेडियो पाकिस्तान के लाइव स्टाइल स्टूडियो से जी मैं हूँ आपका मेजबान सैयद आफाक अली जी और अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। कहिए तो साहब, जमाने के रिवाज कैसे हैं और आपके मिजाज कैसे हैं? 101 क्लिनिक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नया और मुनफरिद प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जो आपसे ताल्लुक रखता है जी। इस प्रोग्राम में बात होती है सेहत के हवाले से, आपकी सेहत को दरपेश मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम शब-ए-तिब की मशहूर मारूफ शख्सियात से, डॉक्टर्स से, सर्जन से और मेडिकल एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी एक्सपर्टीज से फैज़याब होते हैं। इसी काविश को मद्देनजर रखते हुए आज जी मैं बहुत ज्यादा जी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान मौजूद हैं कैप्टन डॉक्टर मुनव्वर जावेद मियां साहब। MBBS MCPS की डिग्री आपके पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जी प्रेसिडेंट हैं और निहायत ही हम्बल हैं, निहायत ही डाउन टू अर्थ हैं। आज हम बात करेंगे एस्मा के हवाले से, दमे के हवाले से। आप लोग भी प्रोग्राम में जो है हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमान को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आफाक मियां? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। गर्मी बहुत हो गई है। बस ये गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मई में उतनी गर्मी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल सही। ये मौसम जो है ये कुछ थोड़ा सा उल्टा चल रहा है जी। लेकिन डॉक्टर साहब गर्मी जब आती है तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इजाफा हो जाता है। इसी तरह से एक एस्थमा की बीमारी है कि एस्थमा के जो मरीज हैं वो गर्मियों में खासकर उनको दिक्कत पेश आती है और उनके मर्ज में इजाफा होता है। आज इसीलिए हमने ये टॉपिक जो है चूज आउट किया है। सांस लेते हुए आवाज आती है, विजलिंग होती है, सीटी जैसी आवाज आती है। सबसे पहले मुझे बताएं इसकी वजह क्या है और दमा है क्या, क्यों होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दमा इंग्लिश में एस्थमा, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, पंजाबी में दवा। कुछ लोग इसे ये भी कहते हैं जी मुझे सांस की एलर्जी है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली सांस की नालियों का तंग हो जाना। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जब हवा जाती है जिन नालियों से गुजर के एंड पे जहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, उससे पहले जो टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो अगर तंग हो जाएं तो फिर हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है। जब हवा का गुजरना मुश्किल हो जाता है तो यकीनन फिर कम हवा फेफड़ों में जाएगी। जब कम हवा फेफड़ों में जाएगी तो ऑक्सीजन एक्सचेंज भी कम होगी, जिस्म को कम ऑक्सीजन मिलेगी। तो जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है ये सारे सेल्स को, सारे बॉडी के सेल्स के फंक्शन को मुतासर करती है। तो इसको हम एस्थमा बोलते हैं। सही। और हकीकत ये है कि एस्थमा में ये जो यानी लोग कुछ डरते हैं, कुछ मिसनॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ इस बात को मानना नहीं चाहते कि मुझे एस्थमा है, वो कहेंगे मुझे एस्थमा नहीं है, मुझे दवा है। लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए कि एस्थमा हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एक प्रेवलेंट डिजीज है जो कि सांस की नालियों के तंग होने की वजह से होती है। और सांस की नालियों के तंग होने के अवामल जिस्म के अंदर हो सकते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक एस्थमा कहते हैं। जिस्म के बाहर हो सकते हैं, जिसे हम एक्सट्रिंसिक एस्थमा कहते हैं। वो अवामल जो सांस की नालियों को तंग करते हैं वो मौसमी हो तो हम इसे सीजनल एस्थमा कहते हैं,
اگر وہ عوامل جو سانس کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں وہ ارد گرد کے ماحول میں ہوں، پولنس کے ساتھ ہوں، ڈسٹ کے ساتھ، اس کی وجوہات ڈسٹ ہو، پولنس ہوں، کیمیکلز ہوں، کولڈ ایئر ہو، تو اس کو پھر ہم یعنی ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشن کی وجہ سے استھما کہتے ہیں. بالکل. تو استھما کو یوں سمجھ لیں یہ سیزنل ہو سکتا ہے، یہ پیرینیل مین سارا سال. تو استھما میں پریکٹیکلی اسپیکنگ کوئی لنگ ٹیشو کا ڈیمیج نہیں ہوتا، لیکن پیرینیل استھما میں ود دا پیسج آف ٹائم جب مستقل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے لنگ ٹیشو کو، نالیوں کو، سانس کی نالیوں کو، تو پھر وہ اس کی ڈیفینیشن استھما سے بدل کے برونکائٹس میں چلی جاتی ہے. کیونکہ استھما میں پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹ شوڈ بی اے ریورسیبل ڈیمیج، یعنی پرماننٹ ڈیمیج نہ ہو تو ہم استھما کہتے ہیں کہ استھما کے پیشنٹ کو کلیئر ہو جانا چاہیے. لیکن جو مستقل بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے لنگ ٹیشو کا ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، اس کو پھر ہم کرونک برونکائٹس یا ایمفائزیما، لیکن پریکٹیکلی وہ استھما کی وجہ سے یہ پیدا ہو گیا. تو یہ ایک گروپ آف ڈیزیز ہوتی ہے، سی او پی ڈی، کرونک obstructive pulmonary diseases، اس میں یہ فعال کرتا ہے، استھما بھی اس میں فعال کرتا ہے. رائٹ. سامعین، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. اپنے موبائل کے آپ رائٹ آپشن میں جائیں گے، SKT ٹائپ کریں گے، اسپیس دیں گے، اس کے بعد اپنا نام، اپنا مسئلہ مسائل لکھ کر اس کو بھیج دیں گے 4471 پر. اگر آپ ٹیلی فونی کال کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. 052923906 یہ ہے ہمارا کنیکٹیویٹی نمبر. اس نمبر پر آئیے جی اور اپنے مسائل کا حل جانیے. آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے یا کوئی کسی مسئلے میں آپ جو ہے وہ الجھ چکے ہیں تو پلیز آئیے اور ہم سے شیئر کیجیے. ہم آپ کی کیئر کریں گے اور یقیناً آپ کی کیئر کریں گے. 4471 از آور ٹیکسٹ میسج کوڈ اور 052923906 یہ ہے ہمارا ڈائلنگ کوڈ. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے استھما کو بڑے اچھے انداز میں ڈیفائن کیا، مجھے یہ بتائیے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اور ان کا کام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں ورک ریلیٹڈ استھما ہو جاتا ہے. آپ اس کو بھی ڈیفائن کیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ بیکری میں، آرا مشین پر چکی یا لحاف گدے بنانے والے لوگ اسے ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں، وہ اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں یہ جو آپ نے جتنی قسمیں بتائی ہیں یہ پروفیشنل ہیزرڈز ہیں، یہ پروفیشنل ڈیزیزز وچ لیڈ ٹو دا لنگ ڈیمیج. یہ استھما میں نہیں فال کرتی، لیکن الٹیمیٹلی یہ پیشنٹ جو ہے یہ سی او پی ڈی کا پیشنٹ بن جاتا ہے. لیکن استھما میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ استھما، چونکہ آپ نے ٹاپک رکھا ہوا ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے تو ہوا میں بہت سے زردانے، پولنس، جو پھولوں کے میل گیمیٹس ہوتے ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. وہ اور پھر بہت سی موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو گرمی میں ہمارے جب ہوا میں نمی کم ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، زمین پہ سبزہ کم ہو جاتا ہے تو ڈسٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہواؤں سے جو ڈسٹ اڑتی ہے وہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ہوا میں، وہ بھی سانس کی نالی میں جا کے تو اس کو اریٹیشن کرتے ہیں. اور پھر جو آج کل جیسے گندم کا زمانہ آ گیا، گندم گانے کا، کاٹنے کا زمانہ آ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہوا میں گندم کے جو ہیں ذرات ہیں باریک مائکروسکوپ، وہ بے تحاشا ہوتے ہیں. وہ بھی ایک کاز ہوتی ہے جو سانس کی نالی کی اریٹیشن کی. اور یہ یعنی گرمی کا، خاص طور پہ گرمی کا استھما سے کوئی خاص لنک نہیں ہے. کچھ لوگ کولڈ ایئر سے ان کی سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، گرم ہوا سے تنگ نہیں ہوتی. گرم ہوا کی بجائے ہوا کے اندر جو پولنس، ہیو پارٹیکلس اور ڈسٹ پارٹیکلس ہیں وہ کاز بنتے ہیں. اٹس ناٹ دا ایئر اٹ سیلف. یعنی یہ سیزن اس طرح کا آ جاتا ہے نا کہ اس میں جو ہے وہ پولنس کی تعداد ہوا میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ وہ سیزن ہے جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. ارے واہ. تو وہ اس طرح کا زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سانس کے، خاص طور پہ الرجک برونکائٹس کے جو استھما کے پیشنٹ جو ڈسٹ سے یا پولن سے یا ہیز سے جو الرجک ہیں، ان میں یہ بیماری کے ہونے کے امکانات بے تحاشا ان دنوں میں بڑھ جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، دمے کی اہم علامات بھی مجھے بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں اس وقت دیہاتوں میں سن رہے ہیں، وہ دمے کے پیشنٹس تو ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے کہ وہ انہیں دمہ جو ہے ہو چکا ہے.
اس کی کچھ علامات اگر آپ بتائیں؟ جی، میں اس کی علامات میں جانے سے پہلے ایک عرض کر دوں کہ یہ ڈیزیز ایسی ہے، یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا جو استھما، جسے ہم استھما بولتے ہیں، اس کا ایک جن بچوں میں جو پیدا ہوتے ہی جن بچوں میں جن لوگوں کو استھمیٹک ہونا ہوتا ہے، ان بچوں میں وہ چھوٹی عمر میں ان کو ہم کہتے ہیں ویزی چلڈرن، تو ان کی سانس کی نالی خراب ہوتی رہتی ہے، ان کو نزلہ زکام، وہ مائیں کہتی ہے جو ہے بچے زیادہ چھاتی نہیں ٹھیک ہوتی، کھڑ کھڑ کرتی رہتی ہے، تو وہ بچے جو ہے ان میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے جو ہے لیٹر ایج میں اپنی جو انفینٹ ہوڈ سے نکلتے ہی وہ اپنے چائلڈ ہوڈ میں وہ استھما کا شکار ہوں گے، پھر وہ بچے ٹھیک ہو جاتے، خود بخود یہ ڈیزیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ آتا ہے جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ایڈولسنٹس میں، یعنی جب اوائل عمری ہوتی ہے تو جیسے میں بہت سے میل اور فیمیل بچیوں اور بچوں میں بہت سے ہارمونل چینجز آتے ہیں، وہ ہارمونل چینجز کے نتیجے میں بھی وہ اس وقت جو ہے وہ بچے پھر استھمیٹک ہو جاتے ہیں، وہ فیز بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے 2-4 سال میں۔ اس کے بعد مڈل ایج میں جا کے وہ بچے پھر استھمیٹک ہو جاتے ہیں، پھر لیٹ ایج میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ڈیزیز کا ایک پیٹرن ہے جو کہ ارلی چائلڈ ہوڈ سے، انفینسی سے لے کے اور اولڈ ایج تک یہ اس پیٹرن میں چلتا ہے، اور اس میں وہ سالوں کے حساب سے جب ارلی انفینسی سے چائلڈ ہوڈ تک، پھر ایڈولسنس میں، پھر مڈل ایج میں، پھر لیٹ ایج میں، یعنی یہ 2-4 سال یہ بچے یہ لوگ جو ہیں اس ڈیزیز کا شکار رہتے ہیں، پھر خود بخود ریمیشن میں یعنی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اگلے فیز کا انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ موسم کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو ایئرلی ہوتے ہیں، یعنی انٹرنسک استھما کے جو پیشنٹ ہیں، میں نے پہلے عرض کی کہ وہ جو ہے ان کا پیٹرن یہ ہوتا ہے، اور جو ایکسٹرنسک استھما کے لوگ ہیں جو الرجی کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ تو سیزنز کے ساتھ چلتے ہیں، وہ سیزن جو کولڈ ایئر سے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں، جو ڈسٹ سے ہوتے ہیں وہ اس سیزن میں ہوتے ہیں، جو ہے سے ہوتے ہیں وہ اس سیزن میں ہوتے ہیں، جو پولن سے ہوتے ہیں وہ اسپرنگ سیزن کے شروع ہوتے ہی ہو جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور جاوید میاں صاحب، اور ہم آج بات کر رہے ہیں استھما پر۔ آپ اپنے موبائل کی رائٹ آپشن میں جا سکتے ہیں، STD ٹائپ کیجیے گا، اسپیس دیجیے گا، اس کے بعد اپنا نام اور اپنا پیغام لکھ کر اس کو بھیج دیجیے گا 4471 پر۔ ابھی ہم جی بات کر رہے تھے کہ کون کون سا ایج گروپ کس طرح سے جو ہے وہ دمے کے مرض کا شکار ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب علامات، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سانس تیزی سے چلنے لگتا ہے؟ جی میں عرض کروں کہ ایک شخص جو نارمل زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی فیل کرتا ہے کہ مجھے ہوا پوری نہیں مل رہی، جب میں سانس لیتا ہوں تو دقت سے لینا پڑتی ہے سانس، اور اس کے بعد جب سانس لیتے ہیں تو سانس باہر نکالنے کا عمل جو ہے اس میں چھاتی میں سے شاں شاں کی آواز یا وسلنگ ساؤنڈز آتی ہے، یہ تو ایک بڑا اہم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ، یعنی سانس کا پھولنا، کہ آپ عام حالات میں اگر آپ جتنا 100 گز 200 گز چلتے ہیں اور آپ کی نہ ٹانگیں پھولتی ہیں نہ آپ کا سانس پھولتا ہے، لیکن جب آپ استھمیٹک اٹیک میں ہیں تو آپ 100-200 گز چلتے ہیں تو آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سانس اس لیے پھول رہی ہے کہ آپ کی سانس میں آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا پوری نہیں جا رہی ہے، ہوا کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے، اور ٹانگیں اس لیے پھول رہی ہیں کہ ٹانگوں کو جب ایکسرشن میں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ایکسرسائز کے دوران ٹانگوں کے جو مسلس ہیں ان کو اچھی آکسیجن چاہیے، اور آکسیجن کی کمی ہو چکی، اور آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ٹانگوں کو جو سیلز ہیں، مسلس کے جو سیلز ہیں وہ ان کو آکسیجن نہیں مل رہی تو پھر وہ بھی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ استھما میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ استھما میں سم ٹائمز بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کارڈیک استھما، دل کی وجہ سے سانس کا پھولنا، دل کا اٹیک ہو گیا، دل کا فیلئر ہو گیا، دل کا ہارٹ انلارجمنٹ ہو گئی، وہ مریض بھی جو ہیں ان کو بھی سانس پھولتی ہے۔ تو ان میں اور سانس جو دوسرے مریض ہیں ان میں کارڈیک استھما اور ریسپریٹری استھما، اس کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کو کافی باریک بینی میں اور غور کرنا پڑتا ہے، لیکن عام حالات میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو چھوٹی عمر میں ہے تو اس کے دل کے بیماری کا ہونے کا امکان کم ہے، اس کے ریسپریٹری بیماری ہونے کا، یعنی سانس کی بیماری ہونے کا امکان زیادہ ہے۔
मिडिल और ओल्ड एज में अगर किसी की सांस ऐसे फूलना शुरू हो जाए, टांगे फूलना शुरू हो जाए, विस्लिंग शुरू हो जाए, तो उसको किसी अच्छे माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि कम से कम वो डॉक्टर साहब जो हैं वो उसको देख सकें कि ये एस्थमा है या ये कार्डियक एस्थमा है, इसका सांस जो है वो दिल की बीमारी से फूल रहा है या सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी से सांस फूल रही है। सही। सामिन, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा से लोड कराएंगे। स्टे ट्यून एंड बी विद मी। This is FM 101, where your spirit is set free. 101 FM. अब आपको इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। एलर्जी टेस्टिंग और वैक्सीन के लिए राबिता कीजिए डॉक्टर सईद नवाज, माहिर अमराज जिल्द व एलर्जी, कमिश्नर रोड, सियालकोट। फोन 459247 मोबाइल 0300 861 0622। अस्सलामुअलैकुम। आपके लिए एक काबिल फख्र बात, अब सियालकोट में एक मुकम्मल किरदार सांस कॉलेज, द विजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 अप्रैल से। आप सबके लिए दावत है। सियालकोट के सबसे बड़े कैंपस में तशरीफ लाएं, जहां खेलों के फरोग के लिए सबसे बड़ा प्लेग्राउंड, सैदपुर कोंदल रोड पर। द विजन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इन्वेंट द फ्यूचर विद द विजन। All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101. जी 101 क्लिनिक, आपका फेवरेट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आपके बहुत से खतूत भी हमें मौसूल होते हैं। उन खतूत को भी हम शामिल करेंगे जी, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लें डॉक्टर साहब से एस्थमा के हवाले से। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये छूत की बीमारी है, बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, एस्थमा बिल्कुल छूत की बीमारी नहीं है और इसमें कोई जरासीम भी शामिल नहीं है। ये सिर्फ सांस की नालियों का तंग होना है, जो कि मोस्टली मैंने जैसे पहले अर्ज किया, डस्ट या पोलन्स या ठंडी हवा से ऐसा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दमे का मर्ज जो होता है वो बड़ी उम्र के लोगों में आम है या बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं? ज्यादातर मैंने पहले आपको एक पैटर्न दे दिया कि वो बच्चे, उन बच्चों का इम्कान होता है कि वो एडोलेसेंस में यानी लड़कपन में, फिर वो उसमें जाके नौजवानी में, और फिर मिडिल एज में, और फिर लेट एज में वो जरूर एस्थमा का शिकार होंगे। यानी ये बड़ा आसान है बच्चों की, अगर हम रिकॉर्ड रखें बच्चों की डेवलपमेंट का और बच्चों की सेहत का रिकॉर्ड रखा जाए, तो अर्ली चाइल्डहुड से ही डिसाइड हो जाता है कि ये एक बच्चा है जिसके लेट एज में, मिडिल एज में एस्थमेटिक होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसको उस हवाले से पहले ही उसका प्रोफाइलैक्सिस, उसका हिफाजती इकदाम कर लिए जाए। फिर वो जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जिनका सीजनल होता है, उनको भी थोड़ा सा मैं बिफोर टाइम वार्न करता हूँ कि जब आपका मौसम बदले, सर्दी से गर्मी आ रही हो, मौसम बहार के शुरू होने से पहले आप मेरे पास पहुंच जाएं और ये फलां एहतियाती तदाबीर शुरू कर दें, जिसके नतीजे में उनके ये एस्थमा का अटैक होने का चांस कम हो जाता है, और वो भी तो इतना सीवियर नहीं होता, माइल्ड सा अटैक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं एक तहकीकी रिपोर्ट जो है वो सामिन से शेयर करना चाहूंगा। सामिन, एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं इसका ज्यादा शिकार होते हैं, और तकरीबन 10% बच्चे इसमें मुब्तला हैं, जबकि बड़ों में इसकी शरह 5% है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो लोग नज़ले जुकाम में मुब्तला होते हैं, ज्यादा मुब्तला रहते हैं, क्या उनमें भी दमे के इम्कानात हो सकते हैं? जी, मैंने अर्ज किया ना कि नज़ला या जुकाम जो है वो तो एक वायरस की बीमारी, ठीक है, जो कि खास मौसमों में वायरस सब जो है, जैसे ये चेंजिंग ऑफ वेदर्स के साथ तब्दीली, जब मौसम तब्दील हो रहे होते हैं तो उसमें वायरस जो है वो H1N1 वायरस जो है वो आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसे नज़ला और जुकाम कहते हैं। नज़ला और जुकाम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है, एस्थमा एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है।
میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو بچے ویزی چلڈرن ہوتے ہیں جن کو بچپن میں الرجک جو برونکائٹس ہو جاتے ہیں ان کے لیٹ ایج میں زیادہ امکان ہوتے ہیں ہونے کے، لیکن جو ایج کے ساتھ بچے اپنی اویئرنیس میں ہوتے ہیں، موسموں کی شدتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اس کمرے میں آپ کو نہ پولنس مل رہے ہیں جہاں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، نہ یہاں پہ ڈسٹ ہے، نہ یہاں پہ گرم ہوا ہے. تو آپ اگر استھما کے پیشنٹ ہیں بھی تو اگر آپ 24 گھنٹے اس ایٹماسفیئر میں رہیں گے تو آپ کے وہ جو اریٹینٹس ہیں، جو فیکٹرز ہیں، بیرونی عوامل ہیں جو آپ کو استھما کا اٹیک کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں، وہ تو یہاں اس کمرے میں آپریٹو نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے آپ محفوظ ہو گئے. تو اس طرح پریکٹیکل لائف میں جاتے جاتے وہ لوگ جو ایسے پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے جو ایسے اریٹینٹس جو کہ استھما کا باعث بنتے ہیں، ان میں ایکسپوجر کم ہونے کی وجہ سے اس کا انسیڈنس جو ہے لیٹر ایج میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ پروفیشنل ہیزرڈ جیسے ڈسٹ میں جو کام کرتے ہیں، جو کاٹن مل میں کام کرتے ہیں یا سیمنٹ مل میں کام کرتے ہیں جہاں بہت اڑتی ہے ڈسٹ، یا جو ایسی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکلز کی اسمیل جو ہے وہ ہر وقت ہوا میں رہتی ہے، تو ان کے سانس کی نالیوں میں جب جا کے وہ جم جاتی ہے ڈسٹ یا روئی کے پارٹیکل جم جاتے ہیں کیمیکلز کی وجہ سے، ان کے جو اندر سانس کی نالیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کو ہم استھما کبھی نہیں کہتے، ہم اس کو اس کا نام دیتے ہیں. جیسے سلیکوسس ہے، ایسبیسٹوسس ہے، یعنی کاٹن وول ڈیزیز ہے، اس طرح ہم ان کے نام رکھے ہوتے ہیں بیماریوں کے. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفیشنل ہیزرڈز کی وجہ سے کیمیکل برونکائٹس ہو گیا. بالکل. تو وہ جو ہے اگر جو بچہ 9 سال کی عمر سے 14 سال کی عمر میں ایستھمیٹک رہا اور بدقسمتی سے وہ سیمنٹ انڈسٹری میں جا کے مزدور لگ گیا، تو وہ اب اس ایستھمیٹک تو وہ ہے. اب اس کا جو سیکنڈ یا تھرڈ ایپیسوڈ جو اس کا مڈل ایج میں آنے والا ہے اس میں وہ مزدوری بھی کر رہا ہے، تو اس کو 10 پارٹیکلس جو ہے وہ بھی سیمنٹ فیکٹری کے یا کاٹن ٹیکسٹائل فیکٹری میں وہاں پہ کاٹن پارٹیکلز اس کے سانس میں جا رہے ہیں. تو استھما تو تھا ہی اس کا، اور اوپر سے یہ بھی اس کا ایڈ ہو گیا. تو این ممکن ہے کہ وہ اس کا استھما جو ہے وہ کرونک برونکائٹس یا پروفیشنل لنگ ڈیزیز میں کنورٹ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سمیہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بہت اہم علامات بتائی. اس حوالے سے مجھے یہ بھی پلیز گائیڈ کر دیجیے کہ یہ جو علامات آپ نے بتائی ہیں ان سب کا بیک وقت ہونا ضروری ہے یا پھر کوئی ایک علامات بھی جو ہے وہ دمے کا سبب بن سکتی ہے؟ جی، دمہ جب بھی ہوگا اس میں سانس کی نالی کا گھٹن ہونا اور سانس کی نالی کی سانس باہر نکالتے وقت اس میں سے شاں یا وسلنگ ساؤنڈز ہونا یہ بہت ضروری ہے. لیکن جو بہت زیادہ ایستھمیٹک ہو جاتے ہیں، جب ان کی سانس کی نالیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں، تو ہم اسے سائلنٹ چیسٹ کہتے ہیں کہ اس سے سانس ہی نہیں لیا جا رہا ہوتا اور کوئی شاں نہیں ہوتی، بس ایک ہی ہوتا ہے کہ سانس وہ اتنا شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے کہ وہ سانس فوراً آتی ہے، فوراً باہر نکل جاتی ہے، لنگس جو ہے انفلیٹ نہیں ہو پاتے. تو وہ ڈیزیز کی بڑی ایگریسو فارم ہے جہاں پہ چیسٹ سائلنٹ ہو جاتی ہے. لیکن شروعات میں یہ چیسٹ میں جو ہے یہ ویزنگ اور وسٹنگ جو ہے یہ مریض خود بھی ریئلائز کر سکتا ہے. تھوڑی سی کامن سینس کے ساتھ کا کوئی بھی کامن مین جو ہے وہ اپنے کان جو ہے مریض کے آگے یا پیچھے چھاتی پہ لگا دے اور اسے کہ سانس لے، تو اگر بیچ میں سے آپ کو شاں کی آوازیں کان تک آنا شروع ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ استھما کا پیشنٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے اور کہتی ہیں کہ میں بہت تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو سانس تیز ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی اکثر تیز ہو جاتی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ دمے کا تو اٹیک نہیں ہے مجھے؟ جی، میرا خیال ہے جیسے انہوں نے کہا لگتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کا معائنہ ہونا چاہیے کہ کہیں یہ کسی انیمک تو نہیں ہے، خون کی کمی کا شکار تو نہیں ہے. اب سانس لینے کے بعد جو سیلز آکسیجن لے کے جاتے ہیں جو سانس، یعنی ایک یہ دل اور پھیپھڑے اکٹھے کام کرتے ہیں، کپلنگ ہے اس کی. کپلنگ یوں ہے کہ دل سے خون جو ہے رائٹ سائڈ آف ہارٹ جو ہے وہ لنگس میں بھیجتا ہے. لنگس میں خون جب پہنچتا ہے تو یعنی پھیپھڑوں میں جب خون پہنچتا ہے تو دوسری طرف سے ہوا پھیپھڑوں میں آتی ہے. ہوا میں سے آکسیجن جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو خون میں شامل ہوئی ہوتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. تو اب یہ جو عمل ہے، اس عمل کے دوران آپ دیکھیں کہ
خون کے وہ ذرات، وہ سیل جو آکسیجن کیری کرتے ہیں، جی اگر وہی کم ہو جائیں، یعنی جو آر بی سیز ہیں وہی کم ہو جائیں، کسی کو سویئر انیمک ہو، تب وہ سانس تو لے رہا ہے وہ شخص، بالکل اس کی آکسیجن بھی آ رہی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، پھیپھڑوں کی نالیاں بھی تنگ نہیں ہیں، لیکن سانس لینے کے عمل کے بعد جو آکسیجن ہے وہ جب جس چیز پہ بیٹھ، جس رکشے پہ آکسیجن نے بیٹھ کے خون میں گردش کرنا ہے، وہ رکشے کام ہو گئے. اور جی شہزاد انور نے جی ہمیں خط لکھا تھا، اور شہزاد انور صاحب جی دمے کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے. ابھی ہم آپ کا سوال بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اور آپ نے کہا کہ پیک فلو میٹر کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کتنا اہم ہے، اس حوالے سے پلیز مجھے گائیڈ کیجیے. تو جہاں تک مجھے بتایا ہے شہزاد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اکثریت جو ہے ڈاکٹرز کی وہ اس پیک فلو میٹر کو اپنے کلینکس میں نہیں رکھتی ہے. جس طرح تھرمامیٹر کے بغیر بخار اور بلڈ پریشر کے آلے کے بغیر خون کا دباؤ نہیں ناپا جا سکتا، اسی طرح پیک فلو میٹر کے بغیر دمے کی تشخیص اور شدت کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ خود کہیں، جب بھی کسی کلینک پر جائیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو آپ اسے کہیں کہ ہمیں اس آلے سے چیک کریں. مزید پیک فلو میٹر کے حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی پیک فلو میٹر جو ہے ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس کو منہ میں رکھ کے پوری سانس اندر کھینچ کے پھر پوری زور کے ساتھ اس میں ہوا پھینکنی ہوتی ہے. اس کا کردار کتنا اہم تو ہے؟ وہ اس میں ہم پیک فلو میٹر کے ساتھ جو مختلف ہم لیتے ہیں نا، کیا لیں، کیپیسٹی آف دا لنگ فنکشن کیپیسٹی کو انٹرپریٹ کرتے ہیں پیک فلو میٹر کی مدد سے. ہائیلی ٹیکنیکل سا کوشچن ہے جس کا آنسر شاید عام آدمی کو سمجھ نہ آئے، بالکل، لیکن میں یہ کہوں گا عام فہم لفظ یوز کرتے ہوئے کہ آپ اس مشین میں زور سے ہوا پھونکتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کہ یہ کتنا ہوا آپ باہر پھینک سکے. تو اس سے ہم لنگ کی کیپیسٹی بھی دیکھتے ہیں، لنگ کی ریزیڈول کیپیسٹی بھی دیکھتے ہیں، لنگ کی فنکشنل کیپیسٹی بھی دیکھتے ہیں، ریزیڈول والیوم بھی دیکھتے ہیں. یعنی مختلف چیزیں ہم اسے، یعنی جو پھیپھڑوں کا کام کرنے کے مختلف کہہ لیں اسٹیپس ہم نے رکھے ہوئے، اس کو ہم پیک فلو میٹر سے دیکھ لیتے ہیں. تو یقیناً جو ایستھما کا پیشنٹ ہے اس کی جو پیک فلو میٹر میں وہ اتنی، کیونکہ اس میں سانس نہیں اچھی لے رہا ہوتا پیشنٹ، تو وہ پیک فلو میٹر پہ اس کی اتنی زیادہ شدت سے وہ ہوا نہیں پھینک سکتا اور اس کی نیڈل نیچے رہ جاتی ہے. صحیح. بہرحال شہزاد مجھے اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ میڈیکلی انسٹرومنٹس جو استعمال ہوتے ہیں ان کو جانچنے کے لیے، ان سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں خط بھی لکھا. یہ اچھا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ دمے کے مرض کا شکار ہیں اور مجھے اس آلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو خاطر خواہ جو ہے معلومات مل چکی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ اس مرض سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ یہ مرض ختم نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ مشہور ہے کہ دم کے ساتھ ہی جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہ ہم نے اس ڈیزیز کو میں اس کو کہتا ہوں کہ بلکہ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ دس از اے لائف ٹائم ڈیزیز اٹ نیڈس لائف ٹائم مینجمنٹ. اس ڈیزیز کو مینج کیا جا سکتا ہے اور مینج ہو جاتی ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ایسی دوائیاں جو سانس کی نالی کو کھولتی ہیں وہ کھانے سے، لیکن اب دیکھیں دوائی کھائیں گے وہ معدے میں جائے گی، معدے سے وہ جذب ہوگی، خون میں شامل ہوگی، خون سے وہ ہارٹ میں جائے گی، ہارٹ سے وہ پھیپھڑے میں جائے گی. تو ہم جتنی دوائی کھاتے ہیں ملی گرام میں، سپوز میں ایک دوائی 4 ملی گرام کھاتا ہوں تو پھیپھڑے کو اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے 0.05 ملی گرام ہے. تو 0.05 ملی گرام ریکوائرمنٹ پھیپھڑے کی پوری کرنے کے لیے مجھے 4 ملی گرام یعنی 20 25 30 گنا زیادہ کھانا پڑتی ہے. باقی دوائی راستے میں ادھر ادھر ویسٹ ہو جاتی ہے. پھیپھڑے میں اتنی پہنچتی ہے 20-30%. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ دوائی ڈائریکٹ پھیپھڑے میں
डाल दें किसी तरह। तो एस्थमा की जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो इनहेलर्स का, दवाई का इनहेलर की शक्ल में फेफड़े में डायरेक्ट पहुंचाना। जैसे किसी की आंख खराब है तो उसको आंख में दवाई डालते हैं, किसी की नाक खराब है तो उसके नाक में दवाई डालते हैं, किसी की कान खराब है तो उसके कान में दवाई डालते, तो किसी का फेफड़ा खराब है तो उसके फेफड़े में दवाई डाले। तो उसमें जो मेडिसिन है या दवाई है उसकी मिकदार इंतहाई कम हो जाती है और डायरेक्ट फेफड़े में जाती है और डायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है। बिल्कुल। तो ये इनहेलर जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है और इनहेलर जो है वो एक मेथड है दवाई देने का। दवाइयाँ वही है जो बरसों से इस्तेमाल में है, जो बीटा माइमेटिक्स हैं या स्टीरॉइड्स हैं, जो भी जितनी भी मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं जो एस्थमा में यूज होती हैं, उनको डायरेक्ट फेफड़ों में पहुंचाना इनहेलर से आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि दो किस्म की जो है वो अद्वियात जो है वो होती हैं दमे के इलाज के लिए। एक तो होती है ना फौरी नौयत की तकलीफ से निजात के लिए, और दूसरी बीमारी से रोकथाम करने वाली अद्वियात लॉन्ग टर्म के लिए। तो गोलियों की शक्ल में शरबत या इंजेक्शन की सूरत में तो एक होती हैं, लेकिन इनहेलर इसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, इसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी। इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ये, नो डाउट। इनहेलर जो है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट फेफड़ों में जाते हैं और डायरेक्ट वो दवाई जो है वो बड़ी थोड़ी डोज में उतना ही असर करती है, जबकि उससे 20, 30, 50 गुना ज्यादा दवाई लें खाएं मुंह के रास्ते तो जितना वो असर करेगी उससे 20, 30, 50 गुना कम दवाई से उतना ही असर आएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग समझते हैं कि दमे के इलाज के लिए इनहेलर आखिरी तरीका है, लेकिन मेरे मुताबिक ये बुनियादी तरीका इलाज है। आप क्या कहें? एक्चुअली हम जो है ना एक ऐसी उल्टे चक्कर में मसरूफ है कि हम मोबाइल लेटेस्ट यूज करते हैं, कपड़े बेहतरीन पहनते हैं, गाड़ी बहुत अच्छी लेते हैं, घड़ी बहुत अच्छी पहनते हैं, घर में लेटेस्ट फर्नीचर रखते हैं, लेटेस्ट पर्दे लगाते हैं, हर चीज लेटेस्ट। लेकिन जब हम दवाई का जिक्र आता है तो हम फौरन 18वीं या 17वीं सदी में जा बैठते हैं कि हम वो दवाई लेंगे जो पुराने जमाने की है। उसे भी लेटेस्ट या मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो चीजें ईजाद की हैं उनको लेना चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया कि दवाइयाँ जो हैं उनके लेने का तरीका है। दवाई मुंह के रास्ते खाई जा सकती है, दवाई आप स्किन पे लगा सकते हैं, दवाई आप फेफड़ों में डाल सकते हैं, दवाई आप इंजेक्शन के रास्ते ले सकते हैं। ये सारे दवाई रास्ते हैं दवाई को अंदर जिस्म के अंदर पहुंचाने के। मैं ये कहता हूँ कि जब आपका फेफड़ा खराब है तो हमने फेफड़े में डायरेक्ट दवाई डालने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे पास तरीका भी मौजूद है, फेफड़े में डायरेक्ट दवाई जा भी सकती है, दवाई की मिकदार जो है 20-50 गुना कम भी होगी और दवाई के साइड इफेक्ट्स भी यकीनन कम होंगे। यानी जब आप 50 गुना ज्यादा दवाई लेके तो फिर फेफड़े के सांस की बीमारी को ठीक करते हैं तो 50 गुना कम दवाई लेंगे तो यकीनन दवाई के साइड इफेक्ट से भी आप महफूज रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी सेफ मेथड। पूरी दुनिया में ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कि आप इनहेलर्स यूज करें। इनहेलर्स को मैं ये अर्ज करता हूँ, अपने मरीजों को भी समझाता हूँ, आज भी जनरल पब्लिक से बात करते हुए मैं कहूँगा कि इनहेलर की वही दवाई जो है दैट कैन बी यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस, कि आप उस दवाई को, इनहेलर को, जब आपको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, तो 1-2 दफा इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अटैक से बचे रहेंगे। और जब आपको अटैक हो जाए तो उसी दवाई को, इनहेलर को ज्यादा मरतबा कर लें तो आपकी सांस जो है आसान हो जाएगी। लेकिन दवाइयों के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो दवाइयाँ एस्थमा के प्रोसेस को होने से रोकती हैं, उनको भी इनहेलर की शक्ल में लिया जा सकता है, उनको भी मुंह के रास्ते लिया जा सकता है और लेना भी चाहिए। तो मैंने पहले अर्ज किया अपनी टॉक के शुरू में कि जो मेरे एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं मैंने उनको मौसम, जो सीजनल एस्थमेटिक्स है, उनको जिस सीजन में उनको ज्यादा अटैक्स होते हैं उनके उस सीजन के शुरू होने से पहले मैंने उनको टाइम दिया होता है कि आप फलां महीना शुरू होने से पहले मेरे पास पहुंच जाएं, ताकि उनकी प्रोफाइलैक्सिस यानी जो एहतियाती तदाबीर हैं दवाई की शक्ल में वो भी शुरू कर दी जाए, और वो जो डस्ट से बचने के लिए, पोलन से बचने के लिए उनको मास्क यूज करना चाहिए। सही, नो डाउट अबाउट इट जी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इनहेलर की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनहेलर हमारी जो है वो बीमारी के इलाज के लिए। बहरहाल डॉक्टर साहब नबील हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से, कहते हैं कि जी ये बताएं कि अगर किसी को दमे का अटैक हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड बताएं, क्या किया जाए फौरी तौर पर? फौरी तौर पे उसे किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल से राब्ता करना चाहिए, और जो पेशेंट है
ریکگنائز ہے، جو بالکل جسے پتا ہے کہ میں استما کا مریض ہوں، اسے اپنی نالج، اپنی اویئرنیس بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کی مدد سے، لٹریچر کی مدد سے، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، تو اپنی علم بڑھانا چاہیے استما کے بارے میں، تاکہ آپ وقتاً فوقتاً جب بھی یہ اٹیک ہونے کا خدشہ ہو، اٹیک اپنی ارلی شروعات میں ہو، تو آپ اس کے مطابق دوائی کو خود ایڈجسٹ کر سکیں. جو لائف ٹائم ڈیزیز ہیں، جو زندگی بھر کی بیماریاں ہیں، ان کو خود مینج کرنا، اس کے لیے سیلف مینجمنٹ. یہ جو ایڈوائز ہے ویسٹ میں، جو استما کلینکس ہیں، وہاں پہ پیشنٹس کو گروپ میں بٹھا کے ان کی اویئرنیس بڑھائی جاتی ہے، ان کو بیماری کے بارے میں علم دیا جاتا ہے، دوائیوں کے بارے میں علم دیا جاتا ہے، دوائیوں کو کم زیادہ کرنے کا علم دیا جاتا ہے، انہیلر کو کم زیادہ یوز کرنے کا علم دیا جاتا ہے. تو یہ اویئرنیس جو لائف ٹائم ڈیزیز ہے، زندگی بھر کی بیماریوں میں جو سیلف مینجمنٹ ہے، یعنی اپنا علاج خود کرنا انڈر گائیڈنس، یعنی پراپر گائیڈنس، پراپر رہنمائی کے ساتھ مریض کے جو نالج ہے، ماڈرن سائنٹیفک نالج ہے، اس کا حاصل کرنا، اور دوائیوں کا اور انہیلرز کا استعمال اور اس کی کمی بیشی کرنا، یہ ایک یعنی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، جسے ویسٹ نے تو پہچان لیا، ابھی تک ہم نہیں پہچان نہیں پا رہے. لیکن میں اپنے جنرل پبلک سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی بیماریاں، نہ صرف استما بلکہ شوگر، بلڈ پریشر، استما، مرگی، دل کی بیماریاں، ان میں جتنی آپ اپنی اویئرنیس بڑھا لیں، جتنا آپ اپنا علم بڑھا لیں، اتنا آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے مختلف اوقات میں فیصلے کرنے میں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اور وہ کیا کرنے میں اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، یا اپنے کلینک میں یا ہاسپٹل میں چلے جانا چاہیے. تو اس سے پہلے ہاسپٹل یا کلینک میں جانے سے پہلے جو استما کا پرانا پیشنٹ ہے، جو پہلے سے اس بیماری میں سیزنل طریقے سے یا مختلف ایپیسوڈز میں سے گزر رہا ہے، اس کو میں یہ ضرور کہوں گا اپنے پبلک سے کہ وہ اپنی علم جو ہے بیماری کے بارے میں اس کے ضرور بڑھائیں، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں شراز نے بھی میسج کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جی گھر میں اگر پہلے کسی کو یہ مرض ہو تو کسی دوسرے فرد کو بھی ہو سکتا ہے؟ جی امکان ہوتا ہے کہ یہ جینز میں، یعنی یہ بیماری کا جینز میں اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی باپ سے بیٹے میں، ماں سے بیٹی میں، یہ نسل در نسل آنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین اور مرد ان میں سے دمے کے مریض جو ہے وہ کون زیادہ ہوتے ہیں؟ سائیکولوجیکل استما نکال دیا جائے، جو خواتین بعض اوقات اپنا نفسیاتی ہسٹیرک استما پیدا کر لیتی ہے، اسے ہم سائیکولوجیکل ہائپر وینٹیلیشن کہہ دیتے ہیں. تو اس گروپ کو نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے یہ میل اور فیمیل ریشو تقریباً ایک جیسی ہے. چلیں جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق مرد اور خواتین میں اس کی شرح جو ہے وہ تقریباً سیم ہے. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ چاول اور دودھ اس مرض میں نقصان دہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلغم بناتے ہیں، کیا ان کا استعمال روک دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک جہالت کی بہت اعلیٰ قسم ہے. اچھا، کہ دودھ جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے بنیادی غذا، انسان کے بچوں کے لیے، بہت سے جانوروں کے بچے کے لیے بنیادی غذا دودھ ہے. اب وہ دودھ اگر کسی 3 مہینے کے بچے کو ریشہ ہو جائے، نمونیا ہو جائے، استما ہو جائے، سانس کی بیماری ہو جائے، اس کو کوئی انفیکشن ہو جائے، تو کیا 3 مہینے کے بچے کے لیے کوئی اور الٹرنیٹو کھانا ہے؟ نہیں ہے، کوئی اور کھانا موجود نہیں ہے، اس کو دودھ پہ ہی زندہ رہنا ہے. تو دودھ تو ایک قدرت کی طرف سے ایک مکمل غذا ہے، جس میں دنیا کی ہر چیز بچے کو یا بڑے کو جو بھی لے رہا ہوتا ہے اس کو اس کی پوری نیوٹریشن مل رہی ہوتی ہے. لیکن دودھ کا رنگ چونکہ وہ پس سے یا ریشے سے ملتا جلتا ہو رہا ہوتا ہے، دہی کا یا دودھ کا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ سے ریشہ ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاول سے بھی ریشہ نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ پالتو جانوروں اور پرندوں سے بھی دمے کا مرض لاحق ہو سکتا ہے کیا؟ یہ جی بالکل. جو پالتو جانور ہیں، خاص طور پہ برڈز، ان کے جو باریک فیدرز ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو پر ہوتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں، جو ہوا میں چھوٹے چھوٹے اڑتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی وہ سانس کی نالی میں وہ جب جاتے ہیں تو وہ ایک گروپ ہے یہ بیماری کا، سانس کی بیماری کا، جو کہ یعنی خاص طور پہ برڈز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب محوش ہیں ہمارے ساتھ موجود, کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں اور اکثر اوقات ان کا سانس جو ہے وہ رک جاتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے ان کو؟ جی سگریٹ پی کے انہوں نے اپنے پھیپھڑوں کو خراب کر لیا, سگریٹ پی کے ان کے پھیپھڑوں میں بہت سی کاربن جمع ہو گئی, کرونک برونکائٹس کا شکار ہو گئے, ان کی سانس کی نالیاں اور ایلویلائی پھوٹ گئے. اب تو انہیں رحم کرنا چاہیے اپنے بچوں پہ اور سگریٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں دمے کا عالمی دن ہر سال مئی کے پہلے منگل کو منایا جاتا ہے. ایک تھیم سیٹ کی جاتی ہے. ویل اس سال کی تھیم ہے کہ آپ خود بھی دمے پر قابو پا سکتے ہیں. تو اس تھیم کے پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے سادہ الفاظ میں چاہتے ہوئے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ لائف ٹائم ڈیزیز کے لیے خاص طور پہ استھما جو کہ یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے سوسائٹی میں, تو ان میں کسی بھی مریض کو اپنی علم جو ہے بیماری کے بارے میں علم بڑھانا, فضول تو جو وہم ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا, اور جو نقصان دہ نالج کی باتیں ہیں ان سے بچنا, اور قابل عمل باتوں پہ عمل پہ یقین رکھنا. تو یہ میں کہوں گا کہ جو اویئرنیس ہے, علم جو ہے, یہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو کہ انسان کو بچاتی ہے بہت سی چیزوں سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت زیادہ شکریہ. اٹس ریئلی آنر فار می. تھینک یو ویری مچ آفاق اینڈ ریڈیو پاکستان FM 101 کہ آپ نے مجھے سنا. اور اسی پیغام کے ساتھ مجھے بھی دیجیے گا اجازت ہے کہ کاش ہم محض سوچوں اور نصیحتوں کی بیساکھیوں کے سہارے لڑکھڑانے کے بجائے عمل کے پاؤں سے چلنا شروع کر دیں. مجھے دیجیے گا اجازت ہے. یار زندہ صحبت باقی. Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Faisalabad, Multan, Hyderabad, and Sialkot.